जदीद कराची, कदीम कराची, जानिए कराची का हाल, कराची में। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुसव्वर अली बलोच अपने प्रोग्राम कराची के साथ आपके सामने हाजिर हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में हमेशा जो है ना वो कराची की उन शख्सियात को आपके सामने लेके आते हैं कि जिन्होंने कराची के लिए जो है वो बहुत काम किया। किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो सकता है, चाहे वो स्पोर्ट्स का शोबा हो, चाहे वो सहाफ़त का शोबा हो, अदब का हो, सन्नत व हिरफत का हो, यानी किसी भी शोबे में उन्होंने हिस्सा बकदर जुस्सा डाला हो कराची की तामीर और तरक्की में, तो वो हमारे लिए बड़ा अहम है। आज के जो हमारे मेहमान हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल से ज़्यादा जो है वो सहाफ़त के सहरा की जो है इसकी जो है वो आप ये समझे कि खाक छानी है। और इन्होंने बड़े बड़े जो है ना वो रिपोर्टिंग की है, बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। शोबिज़ के हवाले से जो है इनका काम जो है वो काबिल तारीफ़ है। और शोबिज़ के हवाले से इनका मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, वो उस इंटरव्यू में मुझे एक जुमला बड़ा मतलब अट्रैक्ट किया। एक जुमले में वो कहते हैं कि मैं आप ये समझें कि शोबिज़ की दुनिया की दाई हूँ। मैं पहले सोचता रहा दाई शोबिज़ की दुनिया की, इसका क्या मतलब हो सकता है। तो फिर मैंने सोचा अच्छा हाँ, दाई से पेट नहीं छुपाया जा सकता, मतलब इनके यहाँ बहुत सारे राज ऐसे हैं जो शोबिज़ के हवाले से मौजूद हैं। और कोशिश करेंगे, थोड़ा सा पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे अगर ये इजाज़त दें, लेकिन लगते मुझे बड़े पक्के और पीढ़े हैं, पता नहीं इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। खैर, इन्होंने अपनी जो है वो सहाफ़त का आगाज़ 1980 से किया। बहुत सारे अखबारात में इन्होंने काम किया, जंग, मशरिक़ इमरोज़, और इसके अलावा जो है ना अखबारों में, मैगज़ीन में। अच्छा, कुछ मेरे पास लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, चीदा अखबारों के नाम ले सकूँगा। अखबार है जहाँ, मशरिक़, इवनिंग मशरिक़, मॉर्निंग मशरिक़, कौमी अखबार, शोबिज़, अमन, आगाज़, पब्लिक, आजकल अखबार, चित्राली, ढाका, ये ढाका से निकला करता था शायद चित्राली, फिल्मी पर्चा, लाहौर के जॉइंट एडिटर भी ये जो है ना वो रहे हैं। निगार, तो आपको पता है कि ये एक ज़माने में बड़ा अथेंटिक जो है वो फिल्मी हवाले से अखबार हुआ करता था। और मैं तो जुमरात वाले दिन जो है, हमारे कज़न थे वो जाया करते थे, मेरी उम्र बड़ी छोटी थी, मुझे भी उन्होंने ये मतलब आदत डाल दी थी, तो मैं जुमरात निगार ज़रूर लेके आया करता था। फिर नूरजहाँ, फनकार लोग, हैदराबाद, शोबिज़ खालिक, शोबिज़निस हैदराबाद, फिर स्क्रीन लाइट लाहौर, मुसव्विर, संगम, फिल्म फेयर, चमनिस्तान, सुपरस्टार डस्ट, फासला, राब्ता, पिक्चर पोस्ट, रोशनी लिखा है या रोशनी लिखा है, ये सारी बताएंगे। टीवी एशिया, मंदूब, रंग रूप, तो इस सारे गेटवे अखबार, तमाम अखबारात में जो है ये इनकी रिपोर्ट जो है ना वो छपती रही हैं। बड़े बड़े इवेंट्स इन्होंने कवर किए हैं। और अभी हाल ही में जो है आपको पता है कि फिल्मी दुनिया के लेजेंड, अगर मैं कहूँ कि किंग, बादशाह, शहनशाह दिलीप कुमार साहब जो है वो अभी उन्होंने वफ़ात पाई है। तो जब वो पाकिस्तान आए तो उनसे भी ये मिले, उनकी बाकायदा जो है ना उनके साथ तो इनके फैमिली टर्म्स थे। ये दिल्ली भी गए, वहाँ पर जो है बम्बई गए, 2 मरतबा गए। पहली मरतबा गए तो दिलीप कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर मेरे ख्याल में 1987 में इनका जो है ना वो बम्बई में जाना हुआ। फिर वहाँ पर जो है बड़ी लंबी मुलाकातें हुई, उनका हवाल भी जानने की कोशिश करेंगे। सायरा बानो से इनकी मुलाकात रही, उनसे बातचीत रही, जानेंगे कि उन दिलीप कुमार और सायरा बानो के ताल्लुकात कैसे थे, किस तरह की ये फैमिली थी। तो थोड़ा सा चूँकि ताज़ा जो है ये ज़ख्म है और ताज़ा यादें जब आपके सामने आएंगी तो अच्छा लगेगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तो मुझे करना था, आपने माशाल्लाह जिसकी पहल हो जाए इसकी पहल हो जाए। जी बिल्कुल, सलाम करने में हमेशा पहल करनी चाहिए, ये हमारा जी दीन जो है वो हमें कहता है। सर आप शुरू करते हैं, चूँकि हमारा प्रोग्राम जो है ना वो कराची इसका नाम है, हम शुरू करते हैं कि आप जब माइग्रेट करके हिंदुस्तान से कराची आए तो कहाँ पर पहला पड़ाव डाला? ऐसा था कि सन 47 में मैं अपने वालिदैन के साथ 8 या 9 साल का था, और कराची जब पहुँचे हैं ट्रेन में
تو جو مہاجر آ رہے تھے وہاں سے تو انہوں نے سامنے ہی ایک شامیانے لگائے ہوئے تھے جس میں ان کو پناہ دے رہے تھے. پھر جو آتے جا رہے تھے تو پھر وہاں سے پرانوں کو یہ جو تبت سینٹر پر ہاسٹل ہیں یا پیچھے اردو کالج ہیں وہاں پہ پناہ دے رہے تھے. تو یہ کرنے کے بعد یہ سن 47 کی بات ہے. تو اس طریقے سے آگے بڑھتے 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 پھر جب پاکستان کو مانا وجود میں لائے اس کا وہ بنایا گیا سسٹم تو پھر وہ ہندو مسلم فسادات ہوئے تو ہندو کو یہاں سے گئے. تو پھر وہاں میرے والد صاحب نے جونا مارکیٹ برتن والی گلی مشہور ہے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور اس بلڈنگ میں ہم رہائش پذیر ہوئے. جونا مارکیٹ نہیں ابھی تو 25-26 سال سے میں صدر میں ہوں. باقی سارا وقت میں نے وہیں گزارا جونا مارکیٹ. جونا مارکیٹ میں پہلا پڑاؤ ڈالا. تو جب پاکستان سے آپ یہاں پر آئے تو اس وقت کراچی کے لوگوں نے جو مہاجرین آئے تھے ان کا کیسا استقبال کیا؟ آپ تو چھوٹے تھے، بڑوں نے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے 8-9 سال عمر تھی آپ کی شاید، آپ بتا رہے ہیں تو بڑوں نے بتایا ہوگا. تو اس وقت محبت کا کیا عالم تھا، استقبال کا کیا عالم تھا، یا بس سرد مہری تھی جیسے آج کل ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے یہاں صرف ہندو ہی تھے. جس بلڈنگ میں یہ ہم لوگ ہمارے والد صاحب اور جتنے بھی مسلمان ہندوؤں کو نکال کے اس میں داخل ہوئے ہیں تو صرف یہی تھے کہ وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی جہاں آبادی تھی مسلمانوں کی یا کوئی، سب ہندو تقریباً یہ سارے علاقوں میں یہ مسئلہ تھا. تو اس میں کیا نام ہے جب ہو گیا سیٹ اپ ہو گیا تو پھر ہر زندگی معمول پر آ گئی اور ہر آدمی اپنے اپنے روزی روزگار کے لیے بھاگ دوڑ کرنے لگا. اچھا، کراچی میں میرے خیال میں مائیگریشن جو ہے نا وہ پہلی تو 1947 میں ہوئی، پھر 60 کی دہائی میں بھی کچھ جو ہے نا وہ مائیگریشن یہاں پر ہوئی، بہار کالونی اور آگرہ تاج اور حاجی کیمپ اس طرف جو ہے نا وہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تو اس طرح کراچی آہستہ آہستہ جو ہے نا آباد ہونا شروع ہو گیا. سر آپ اس کراچی میں بڑے پلے بڑے، جب مطلب آپ کا شعور پختہ ہوا، جب آپ نے چیزوں کو سمجھنا شروع کیا اور اس وقت سے لے کر اب تک کراچی کو کیسا پایا، کیسا دیکھا؟ بات یہ ہے کہ میں 8 یا 9 سال کا تو تھا لیکن قدرتی ذرا میرے چھٹی حص کام کرتی تھی تو مجھے سب کچھ یاد ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے آیا ہوں، کس طریقے سے کیا ہوا ہے. تو مجھے ہوش تھا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میرا ذہن کام کر رہا تھا. تو یہاں کوئی ایسی میں نے بات ہی نہیں دیکھی. اور یہ جونا مارکیٹ کا علاقہ جو ہے نا یہ بالکل عجیب سا تھا. یہاں پر گلی گلی کے میں شراب خانے بنے ہوئے تھے کیونکہ یہ جو علاقہ تھا یہ گندا علاقہ تھا. گانے بجانے والے ہندو ہوتے تھے، برا کام کرنے والے ہندو ہوتے تھے. سنیماؤں کا ایک جمگٹا بنا ہوا تھا چاروں طرف، راکسی سنیما، نور محل سنیما، نگار سنیما، قسمت سنیما، بے شمار سنیما اسی علاقے میں بنے ہوئے تھے. ادھر لائٹ ہاؤس تو بہت بعد میں بنا ہے، پکچر ہاؤس اس سے پہلے تھا ایم اے جینا روڈ پر، یہ بندر روڈ پر برٹش سنیما تھا، مجسٹک سنیما. سنیماؤں کی ایک بوچھاڑ تھی اور بڑا ایک ماحول اچھا تھا. تو یہاں پر کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آئی کہ اور یہ تھا کہ کارپوریشن کی طرف چاروں طرف پانی تھا، بیچ میں کارپوریشن تھا. کیونکہ منوڑا جو ہے نا یہ برج تو اب آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ دیکھے ہوں گے، ورنہ منوڑا اوپر تھا اور بہت پیچھے تھا، یعنی بہت پیچھے تھا. لیکن پانی جو ہے ٹاور جو ہے یہاں تک آ جاتا تھا. یہ ٹاور بھی بڑھ جاتا تھا اور لائٹ ہاؤس سنیما کے پاس، لائٹ ہاؤس بہت بعد میں بنا، کارپوریشن کے ارد گرد بھی پانی ہوتا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی مجھے ہوش ہے. مطلب یہ سمندر کا پانی یہاں تک آتا تھا، اس کو پیچھے کیا گیا ہے، پیچھے کر کے دھکیلا گیا ہے. نیٹی جیٹی، یہ جو نیٹی جیٹی پل ہے جو پی آئی ڈی سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے یہاں تک پانی تھا، بیریکیں بنی ہوئی تھی. ایک عجیب سی جگہ تھی جیسے سی ویو پہ آپ کھڑے میں. اور پھر یہ پتہ نہیں کس طریقے سے ان لوگوں نے کر کے پیچھے کر کے اور سارا یہ علاقے کو سیٹ کر کے پیچھے کر کے یہ برج بعد میں بنے. یہ تو ابھی کی تازہ بات ہے. یہ برج بنے، کٹ بنے، تو یہ تو بہت ہی چینج ہو گیا. تو اب یہ بہت ہی زیادہ اوپر ہو گیا اور کراچی جو ہے نیچے ہو گیا. اس میں جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے، ایک مرتبہ ہم اپنے جو ہے نا وہ سی او کے ساتھ وہاں پر گئے تو ہم نے جاننے کی کوشش کی یہ جو بیچ میں ریت چوری کرنا اور ایک کنکریٹ کا جو جنگل بن رہا ہے نا یہاں پر، اس نے بھی پانی کو پیچھے دھکیلنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. یہ اپنی جگہ پر ایک جو ہے نا ایک علیحدہ موضوع ہے. اچھا سر، ہم سنتے ہیں، میں جب بھی کسی سینئر کا انٹرویو کرتا ہوں اور جب وہ 70 کی دہائی کی بات کرتا ہے تو مجھے کراچی پہ میرا دل چاہتا ہے کہ یا اللہ مجھے 70 کی دہائی میں لے جا اور میں وہ شفاف اور وسیع سڑکیں دیکھوں اور سڑکیں دھلتی دیکھوں اور آپس میں پیار و محبت جیسے کہ یہاں پہ کے لوگ رہا کرتے تھے
میں وہ دیکھوں, میں ٹرام کو چلتا دیکھوں, ٹرام کے اوپر چڑھوں, پھر چلتی ہوئی ٹرام سے چھلانگ لگا کے نیچے اتروں. تو یہ کیا, یہ اس طرح کا کراچی کیا تھا؟ اور ہم نے انجوائے کیا اور ہم مزے لیتے تھے ٹراموں کے بھی اور یہ ساری جگہوں کی جو بات کر رہے ہیں آپ. اور صدر تو ایک ایسا علاقہ ہوتا تھا جیسے ہم چونکہ برطانیہ کے ہیں سارے چکر, بمبئی اور یہ برطانیہ کا ہے سسٹم سارا, ایل پی اسٹیج پر ہو, یہ ابھی تک وہی دیکھیں. تو یہ ٹرامیں محمد علی نے جب بنائی تو ٹراموں کے جال بچ گئے. ٹرامیں اس طریقے سے چلتی تھی کہ لی مارکیٹ بھی جا رہی ہے, گارڈن بھی جا رہی ہے, سولر بازار بھی جا رہی ہے, کماڑی بھی جا رہی ہے, ادھر آ جاؤ تو چودھری فرزند علی کے پاس کینٹ اسٹیشن جا رہی ہے. ایک جال بچھا ہوا تھا. اس کا جو جنکشن تھا نا وہ پلازا چوک ہے, پلازا سنیما ہوتا تھا, وہاں پر بنا ہوا تھا اس کا جنکشن جو تھا. تو یہ پوائنٹ بنے ہوئے تھے اور پورے کراچی میں پوری کراچی میں جال بچھا ہوا تھا ٹراموں کا بھائی. اور کوئی ٹریفک نہیں ہوتی. وکٹوریا ہوتی تھی, یہ ہوتی تھی, گدا گاڑیاں ہوتی تھی, وکٹوریا گدا گاڑی اور یہ ہوتی تھی, یہ اور سائیکل رکشے. ہاں سائیکل رکشے بھی بڑا ہم نے انجوائے کیا اپنی عمر میں. اور اس میں اچھا سر, آپ کبھی ٹرام کی, میں نے سنا ہے کہ ایک گھنٹی ہوتی تھی جس کو جو ہے نا نوجوان بجا کے اتر جایا کرتے تھے, چھیڑا کرتے تھے, آپ نے کبھی گھنٹی بجائی بھاگے؟ کیا ہم دوست جب چلتے تھے نا کیونکہ صدر ہم آتے تھے, صدر تو ہمارے لیے ایسا تھا جیسے ہم پتہ نہیں کہاں لندن جا رہے ہیں گھومنے. 4 دوست ہم ایک پورا اہتمام کرتے تھے کیونکہ کچھ جہاں پیلس ہوٹل ہوتا تھا, شیریٹن بنا ہوا ہے, یہ پیلس ہوٹل ہوتا تھا سعودی عرب کے لوگوں کے لیے, عیاشی کے لیے. تو یہ وہاں جی پی سی تو بعد میں بنا ہے, شیریٹن کی جگہ پیلس ہوٹل تھا, تو یہ جو شیریٹن بن گیا. تو یہاں پر لوگ دور دور سے آتے تھے, سعودی عرب کے لوگ زیادہ آتے تھے کیونکہ بار بنے ہوئے تھے سارے ادھر ادھر. ایک جال بچھا ہوتا تھا, ایکسرسائز ہوٹل ہوتے تھے, نائٹ کلب ہوتے تھے, جہاں پر بڑے بڑے ٹھیک ٹھاک سلسلہ ہوتا تھا. تو کراچی تھا بھائی, اور بس اب اس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. صدر تو اب ایسا ہو گیا جیسے میری نگاہ میں, صدر میں رہتا ہوں لیکن بالکل جیسے جوڑیہ بازار میں گھوم رہا ہوں, لی مارکیٹ میں گھوم رہا ہوں. ورنہ یہاں ہمارے لیے بڑی بات ہوتی ہے, اتوار کا ہم انتظار کرتے تھے 4 دوست کہ یار ہم نے صدر جانا, سوٹ بنانے, یہ کرنے. بغیر سوٹ کے آپ کسی ہوٹل میں, میٹروپول سب سے پرانا میٹروپول شوبز کے جو لوگ ہیں نا میٹروپول ہوٹل میں آ کے ٹھہرتے تھے, اور جو تاجر یا سعودی عرب کے لوگ ہوتے تھے پیلس میں ٹھہرتے تھے. یہ بڑے بڑے ہوٹل کہلائے جاتے تھے. نگار ایوارڈ کی تقریب میٹروپول سے شروع ہوئی ہے, یعنی ایکٹر بھی وہیں آ کے ٹھہرتے تھے, علاؤدین, سنتوش کمار اس زمانے کے. ظاہر ہے ہم جو بڑے ہوتے چلے گئے, وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز دیکھتے چلے گئے, چینجنگ آتی چلی گئی. ابھی آپ نے ایک بیچ میں بات کہی, یہ میرے لیے نئی بات تھی کہ ہم سوٹ سلواتے تھے, مطلب ڈریس کوڈ ہوتے تھے ہوٹلس کے. ہاں, بغیر سوٹ کے آپ ہوٹل میں ان نہیں کر سکتے تھے, انٹری نہیں ہو سکتی تھی. یہ تو بھٹو صاحب نے شلوار قمیض لائے. بھٹو صاحب کی جب حکومت آئی نا تو انہوں نے سوٹ تو خود پھینک دیا اور شلوار قمیض میں عوامی بن گئے. وہاں سے یہ چلی ہے. مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک براڈ مائنڈڈ لوگوں کا شہر تھا کراچی, کھلے ذہن کے لوگوں کا. کوئی اتنی نفسا نفسی, کوئی مہنگائی نہیں, کوئی تیرا میرا نہیں, کوئی بات ہی نہیں تھی. بڑے آرام سے لوگ اپنی اپنی زندگی گزارتے تھے اپنی بساط سے. اور اتنا سستا گوشت ہم نے کھایا ہے یار. یہ جو آج ہم بیٹھے ہیں نا 82 سال کی عمر میں, پرانی غذا کھا کے بیٹھے ہیں, اصلی گھی کھا کے بیٹھے ہیں. آپ کے ہمارے بچوں کو ڈالڈا کا ڈالڈا نہیں مل رہا ہے. فارم کی مرغیاں یہ ہماری اولادیں جو ہماری اولادیں فارم کی مرغیاں ہیں. جی یہ بڑا دلچسپ موضوع چل رہا ہے, گوشت کا ذکر آیا ہے تو پھر اس ذکر کو آگے بڑھائیں گے. سنا کرتے ہیں کہ اس وقت گوشت بھی جو ہے نا وہ شیشوں میں ڈھپا ہوا ہوتا تھا, بڑا خیال رکھا جاتا تھا اور باقاعدہ اس کی چیکنگ ہوتی تھی. یہ مطلب تصدیق جو ہے انور بیگ صاحب ہی کریں گے. پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں ایک وقفے کے بعد دوبارہ. جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال کراچی میں. جی ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں انور بیگ صاحب, سینئر صحافی ہیں. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان کا جو ہے نا وہ فیلڈ شوبز ہے, میں ان کو کہاں کراچی کی بھائی یہ ہمارا پروگرام ہے, یہ کراچی کے باشندے ہیں, سن آف ساحل ہیں, اس سرزمین کے بیٹے ہیں, تو ان سے تو کراچی کے بارے میں جاننے کا مزہ جو ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. پھر ان کی کوششوں پر بھی آتے ہیں. سر آپ نے گوشت کا ذکر کیا, میں نے سنا کہ اس وقت گوشت جو ہے نا بڑا ڈھانپا جاتا تھا, باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا اس شہر میں. یہ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. ہم تو وہ بتا رہے ہیں جب ہمارے والد صاحب گوشت جو ہے وہ 2 روپے کلو بکرے کا لاتے تھے, گائے کا تو بہت ہی کم استعمال ہوتا تھا. اور اصلی مرغیاں چکن جسے کہتے ہیں, یہ تو آج کل تو فارم چھایا ہوا ہے نا, تو اصلی انڈے اصلی مرغیاں بکتی تھی بہت ہی سستی. اصلی گھی کوڑی کے دام ملتا تھا. تو
آپ تو کیا بتائیں آپ جو یہ کہہ رہے ہیں بہت ہی، آپ بہت آگے چلے گئے. میں تو کہاں سن 47 کے بعد 48 49 50 وقت کے ساتھ ساتھ عمر اور یہ وہ، تو اسی طریقے سے ہر چیز بدلتی چلی گئی اور سمٹتی چلی گئی، ختم کرتے چلے گئے. جیسے میں نے کہا کہ منوڑ کو کہاں لے گئے، کس کیا کو کیا کر دیا، یہ سب سیاسی چکر ہو گیا، سیاسی نظر ہو گیا. سر بلڈنگز جو ہیں، پرانی جو بلڈنگز ہیں، تو کون سی ایسی بلڈنگ ہیں جو آپ کو مطلب بحیثیت ایک کراچی آئٹ آپ کو بڑی پسند ہے کہ یار یہ والی بلڈنگ جو ہے نا، یہ تو انگریزوں نے شاہکار ہی بنا دی ہے کوئی، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد بھی بہت ساری بلڈنگ بنی، اچھی اچھی بڑی بلڈنگ بنی. مطلب کراچی کی کون سی ایسی بلڈنگز ہیں پرانی یا نئی جو آپ کو بڑا اٹریکٹ کرتی؟ مجھے جو ہے نا یہ لکشمی بلڈنگ ٹاور پہ جو ہے، یہ لکشمی بلڈنگ ٹاور پہ، اور یہ کارپوریشن، اس طرح کی یہ اینٹک بلڈنگ ہیں جو آج بھی وجود میں ہیں اور ضائع ہو رہی ہیں. کیس چل رہے ہیں ان کے، چونکہ پارسیوں کا اس پر ہولڈ تھا، پارسی رہتے تھے یہاں پر، تو یہ بلڈنگیں آج بھی کیس کے چکر میں یوں ہی پڑی ہیں. آپ پورا ایم اے جینا روڈ دیکھ لیں، پورا صدر دیکھ لیں، ایلیفینٹ اسٹریٹ دیکھ لیں، کیسی کیسی اینٹک محرابیں ہیں، اور یہ وہ پتھر نظر نہیں آئیں گے آپ کو. ایک عجیب جگہ ہوتی تھی میں نے، اور چلمنیں، کھڑکیاں ہوادار، کھلے ڈلے، یعنی وہ تھا ہی نہیں نا، گھسٹ پچڑ نہیں تھی، کھلا ڈلا تھا، سانس لینے کی جگہ تھی. صدر میں تو ایسا ماحول ہوتا تھا، جو باہر کے انگریز لوگ آتے تھے ان کو بھی کوئی وہ نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں، صحیح کا انجوائے کر رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ انگریز ہے. ابھی تو وہ بات ہی نہیں ہے. تو بہت بہت بدل گیا، بہت بدل گیا. کراچی پہلے کا کراچی تھا، ہمارے ابا کے زمانے کا، ہمارے زمانے کا، جو ہم نے بھی بہت ٹھیک ٹھاک دیکھا ہے، بہت انجوائے کیا ہے، کیونکہ ہم یہیں پڑے بڑے ہیں اور بہت کچھ دیکھا ہے رد و بدل ہوتے ہوئے. ڈبل ڈیکر میں نے سنا ہے اور میں نے تصویر دیکھی ہے، ڈبل ڈیکر ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بس کے اوپر کوئی اور بس ہے. اور میں اکثر جو ہے نا وہ سوچا کرتا ہوں، تھوڑا سا میرے اندر بھی کچھ سکھ کا دماغ ہے شاید، یا پٹھان والا دماغ ہے. تو پٹھان بھی میرے دوست ہیں، بھائی ہیں. اس کے 2 ڈرائیور ہوا کرتے تھے؟ ڈرائیور ایک ہی ہوتا ہے. جیسے بمبئی میں آج بھی ڈبل ڈیکر چلتی ہیں اور یہاں بھی تھی، لیکن بمبئی میں بہت زیادہ ہیں، پاکستان میں کم تھی، یعنی کراچی میں کم تھی. اور جب کراچی میں ٹرامیں شروع ہوئیں تو پھر یہ کم ہو گئی، پھر سنگل بسیں، یہ زیادہ ہو گیا. اب تو جو ہے نا وہ ٹریفک کا حال بہت، تو آپ نکل ہی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رکشوں کی ایک بھرمار ہے، سوزوکی کی ایک بھرمار ہے، بسیں کم ہو گئی ہیں اور ہر آدمی کے پاس گاڑی ہے. بائکوں نے ایک عجیب جال بچھایا ہوا ہے کہ آپ نکل نہیں سکتے، چل نہیں سکتے. اچھا سر، ابھی آپ جو ہے نا وہ بڑے خوشگوار موڈ میں ہیں، بڑا اچھا ایک مطلب ماحول 60 50 60 70 کی دہائی میں گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر میں آپ کو 85 کے بعد لے کے آتا ہوں یا 90s میں لے کے آتا ہوں، 92، پھر جو ہے اس کے بعد میں کسی ایک خاص کمیونٹی کی بات نہیں کرتا ہوں، ساری کمیونٹی باہم دستوں گرے بات ہیں. یہی لوگ جو آپس میں پیار کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. ایک ایسا دور آیا جس کو ہم ڈارک ایج کراچی کا کہہ سکتے ہیں. مغرب کے بعد آپ نکلتے نہیں تھے. اس کے لیے یہ ہے بھائی، سب کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو کس طریقے سے تتر بتر کیا گیا ہے، تعصب ڈالا گیا ہے. کیونکہ ہماری نئی نسل جو ہے نا وہ بھی اب پڑھنے لگی تھی، تو ان کو بھی یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے پنجابی ہے، یہ ہے وہ ہے ساری. اور جو آپ کو نظر بھی آئے گا کہ دیکھیں یہ ساری چیزیں سیاسی نظر ہوئی ہیں، سیاسی جھگڑوں میں یہ ساری چیز ہوئی ہیں، جو آپس میں ایک دوری بھی ہو گئی ہے. ورنہ یہاں سب پیار محبت سے رہتے تھے، کیونکہ یہاں زیادہ تر سندھی، کچھی اور پنجابی، پٹھان بہت کم تھا. پٹھان جو ہے یہاں مزدوری کرتے تھے، جیسے بلڈنگیں بنانا، مشقت والے کام یہ کرتے تھے. پنجابی جو ہے ہمارے ماشاءاللہ وہ چھٹی سے کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے اور جدت سے جدت تک کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے. پھر سب سے بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ باہر غیر ملک یعنی سعودی عرب نکل گئے، اپنے بچوں کو، نسلوں کو سعودی عرب بھیجنا شروع کر دیا. تو وہ جو چیزیں نا وہ ایک فرق پڑ گیا. اب یہاں پتہ چلا کہ وہ جو پٹھان سیاسی بات ہے یہ کہ یہاں پر ایک تعصب کی بنیاد جان بوجھ کے بوئی گئی کہ لڑایا گیا، کہا گیا یہ پنجابی ہے، یہ وہ تو ہوا سر، تعصب تو یہاں پھیلا. میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں اس وقت کراچی والے ان کی ذہنی کیفیت کیا تھی
جنہوں نے ایسا کراچی دیکھا ہو اب وہ ایسا کراچی دیکھ رہے ہیں؟ پریشان تھے کہ ان کو کچھ تقریب کرنا مشکل ہوتا تھا، گھر سے باہر جانا آنا مشکل ہوتا تھا، جب تک بچہ گھر نہیں آ جاتا تھا ہم ماں باپ یا جو بھی گھر والے ہوتے پریشان ہوتے، یار اللہ رحم کرے کیا ہو جائے. پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اس کراچی کو کہ میں بتا نہیں سکتا، جو بہت دکھ ہوتا ہے. چونکہ میری بھی نسل نہیں ہے، میرے پوتا پوتی نواسا نواسی اور سب میں نے میرے سامنے. اور بھائی میں یہی کہتا ہوں یا اللہ میں نے تو بہت اچھی زندگی گزار لی، کھانے پینے میں بھی، انجوائے کرنے میں بھی، باعزت طریقے سے وضع رہی ہے. آج میری جو نئی نسل ہے یہ پریشان ہے، ان کے لیے ہم زیادہ پریشان ہیں کہ جب تک وہ گھر نہیں آتے ہمیں چین نہیں پڑتا. ان کے لیے جاب کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ان کو جاب نہیں ملتی، ڈومیسائل فلاں کا ہو فلاں ہو. بہت ہی زیادہ تعصب کی بنیاد بو دی گئی ہے اور وہ جو ہے غلط ہے. جبکہ جہاں پر سبھی کا حق ہے، جو بھی محنت کر رہا ہے اس کا حق ہے اور سب کو پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا ہے. یہ بس سیاسی نظر ہو رہا ہے. بس میں جی یہ سیاسی نظر ہو رہا ہے. اس وقت جو ہے نا وہ عالم یہ تھا، سوال میرا یہی تھا کہ کیفیت، ذہنی کیفیت کیا تھی. خوف میں مبتلا تھے لوگ جنہوں نے اتنا اچھا خوبصورت کراچی دیکھا ہو، جنہوں نے پیار دیکھا ہو، محبت دیکھی ہو، بھائی چارہ دیکھا ہو، مساوات دیکھی ہو. اب جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چارہ کہیں رہا نہیں اور مساوات جو ہے نا وہ بالکل ناپید ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے نا وہ تعصب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، تو پھر ان کو دکھ تو ہوگا. میں جب 70-60 کے کراچی کا ذکر کر رہا تھا تو ان کی آنکھوں میں روشنی تھی، اور جب میں 85 اور 90 کے کراچی کا ذکر کرنے لگا تو مجھے ان کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کچھ تیرتا ہوا نظر آیا، تو شاید وہ آنسو ہی ہوں گے. تو یہ درد، یہ تکلیف جو ہے وہ کراچی والوں کو رہتا ہے. خیر اب تو حالات ٹھیک ہیں، الحمدللہ ٹھیک ہیں. اب ہم ان کی صافتی زندگی پہ بات کریں گے، لیکن وقفے کے بعد. وقفہ لینا ضروری ہے کیونکہ تھوڑا سا ذرا ماحول تھوڑا سا غمگین ہو گیا تھا. اب پھر جو انہوں نے کیا کیا انجوائے کیا ہے ابھی بتا رہے تھے، پوچھتے ہیں جی کیا انجوائے کیا انہوں نے. چاہیے گا نہیں کہیں. جدید کراچی، قدیم کراچی، جانیے کراچی کا حال کراچی میں.